इब्तिदा है रबी के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाजरीन। और आप जानते हैं कि ये जो अहबाब से मिलने का सिलसिला है और उनसे बात करने का सिलसिला है, बैठक का सिलसिला जो है ये जारी है। और आज भी एक ऐसे मेहमान के साथ आपको मिलाते हैं जिसका ताल्लुक़ रेडियो से है, ब्रॉडकास्टिंग से है। एक ऐसी आवाज़, जब हम टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, रेडियो की एक अहमियत और उसकी जो आवाज़ है वो हर कान में उतरी है। और इसी हवाले से आज भी जो रेडियो का मकाम है, रेडियो की अहमियत है, वो अपनी जगह कायम है। आप भी जानते हैं, मैं इसी रेडियो स्टेशन दबंग FM 90.4 जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से प्रोग्राम करता हूँ। यहीं से ताल्लुक़ है पिछले 4 साल से, इससे पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन ख़ासकर अभी तक यहीं से ताल्लुक़ है। और अटक में जो पहला रेडियो स्टेशन है शहर में, वो दबंग FM 90.4 है। और इसी ने जो ब्रॉडकास्टिंग के सिलसिले में एक आगाज़ है वो अटक से किया था। तो बिल्कुल नामी करामी एक शख्सियत अटक रेडियो दबंग FM के RJ सैयद असद काका खैल मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। ये यहाँ के एडमिन भी हैं और RJ भी हैं, और ये एक सोशल वर्कर भी हैं, समाजी काम भी करते रहते हैं, नीज़ आला तलीमी याफ्ता भी हैं। तो इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और आप सामईन तक इनकी गुफ्तगू पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया करीम खान साहब आपका और अटक डायरी टीवी की तमाम टीम का कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। और आवाज़ की दुनिया से चूँकि 2016 से ताल्लुक़ है, लेकिन आज स्क्रीन पर भी हमें लोग देखेंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, वेलकम करेंगे। आपसे बहुत सारी बातें करनी है असद। सबसे पहले ये बताइएगा, ताल्लुक़ कहाँ से है आपका? जब बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला नौशहरा ज़ियारत काका साहब से है, लेकिन मेरे वालिद साहब चूँकि सरकारी मुलाजिम है, तो ज़्यादातर अरसा जो है वो पंजाब में गुज़रा है और अटक में गुज़रा है। ये बताइएगा, जो तालीमी सिलसिला है वो नौशहरा में ही शुरू किया, वहीं से हासिल किया, या अटक में आगाज़ किया आपने तालीमी सिलसिला? अच्छा करीम भाई, जब भी मुझसे कोई एजुकेशन के बारे में सवाल करता है तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। मेरे ताया अबू, जो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, चूँकि वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, तो वालिद साहब ने उन्हीं के हवाले किया था। और टाट का ज़माना था, चूँकि जो 99 या इससे पहले पैदा हुए, तो उन्होंने टाट वाला ज़माना भी देखा है। तो बहरहाल जो मेरी एजुकेशन है वो इतनी तो वहाँ से नहीं थी, सिर्फ़ वो कच्ची पक्की जो थी वो मैंने वहाँ पढ़ी थी, और बाकी जो है मैंने पंजाब में ही तालीम हासिल किया। चलें ठीक है। अच्छा, हमने सुना है, इस पर आऊँगा, असद ने ठाठ का जिक्र किया, उस पर भी मैं आऊँगा ज़रा। वो मैं आपको बताता हूँ, जो नाजरीन है ज़्यादातर उनको पता नहीं होगा, जो नौजवान हैं उनको नहीं मालूम होगा कि ठाठ क्या चीज़ है एजुकेशन में। तो ब्रॉडकास्टिंग का जो है मैं ये कहूँगा कि बचपन से चूँकि हम टीवी देखते थे, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, और अक्सर ऐसे लोग हैं जो उस टीवी को जूता मार के भी चैनल ठीक किया करते थे, तो हमने वो दौर भी देखा है। तो आवाज़ हर इंसान की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, सिर्फ़ हमें वो तराशना पड़ता है। 2005 से मैंने रेडियो बाकायदा एक जुनूनी हद तक सुनना शुरू किया था। बहुत ही नामवर और मारूफ़ हमारे लाला हसवन यार, उनको मैं सुना करता था, और अतीकुर रहमान बटी, इन दोनों को मैं सुना करता था। और कॉलेज आते जाते मैं बस रेडियो ही सुना करता था। वहीं से शौक़ पैदा होता गया, एक्टिंग की तरफ भी शौक़ था, लेकिन वहाँ इतने चांस नहीं मिले जितने आवाज़ में चांस मिल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 6-7 साल से रेडियो पर होस्टिंग भी कर रहा हूँ, इसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी मैं काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, इस पर मज़ीद बात करते हैं। ये बताता चलूँ नाजरीन की जो ठाठ है, स्कूलों में ज़मीन के ऊपर बिछाई जाती थी, फटसन से बनी हुई ठाठ होती थी। आम अल्फाज में उसको दरी कह लें। जिस तरह हम मस्जिदों में देखते हैं एक नमाज के लिए दरी बिछाई जाती है लंबी वाली, इसी तरह के ठाठ होते थे। तो वो कुछ कटे पटे, कुछ ज़मीन पे कपड़े भी ख़राब होते थे, और कुछ एक दौर था तालीमी निज़ाम का, इतना जो एजुकेशन का जो सिलसिला है इतना मतलब है कि आगे नहीं था, वो बैच वगैरह नहीं थे उस वक्त। तो असद भी उन पुराने लोगों में से हैं जिन्होंने ठाठ पर तालीम हासिल की है। तो मज़ीद दबंग कैसे आया और कहाँ से रब्ता किया आपने, प्लेटफॉर्म ज्वाइन कैसे किया? अच्छा करीम भाई, जैसे मैंने टेप रिकॉर्डर का जिक्र किया, टेप रिकॉर्ड के बाद जो है सोशल मीडिया, फेसबुक, तो अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आपको अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। मेरा एक वो प्रोग्राम पूरी वीडियो बना के फेसबुक पे एक दोस्त था वो अपलोड किया करता था। उस टाइम मेरा फेसबुक का अकाउंट भी नहीं था,
اور پھر واٹسپ آیا. اس طرح کرتے کرتے مجھے ویب ریڈیو پہ چانس مل گیا تھا, ٹھیک ہے. اور ویب ریڈیو پہ 3 ماہ یا 4 ماہ میں نے کام کیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ جی اٹک میں ایک ریڈیو آیا ہے. چونکہ میں سوشل میڈیا کو اس طرح یوز نہیں کرتا ہوں جیسے ہمارے نوجوان کرتے ہیں. اگر اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو میں اسی طرح یوز کرتا ہوں. میں سرچ کرتا رہا اٹک ریڈیو. مجھے مطلب اس طرح FM نہیں ملتا رہا. آخر کار ایک نام سامنے آیا, جواد احمد. ہاں, جواد احمد صاحب جو کہ GM تھے. تو میں نے ان کو میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر وہ مجھ سے کوریج کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ اس ایریے میں ہماری کوریج چیک کریں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. لیکن میں ان سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ سر جی مجھے ایک چانس چاہیے. تو سب سے پہلے جو ریڈیو دبنگ نے اپنی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے بعد جو لائیو شو کیا تھا آؤٹ ڈور, تو اس کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے الحمدللہ. اور ہم نے MC بوائز اسکول میں اسپیشل پرسن کے ایک ایونٹ تھا, اس کی کوریج کی تھی. اور ہمارے جو پروڈیوسر صاحب تھے ریاض بھائی, تو وہ آڈیشن لینا چاہ رہے تھے, لیکن سر نے کہا کہ بس آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور محنت کریں اس پہ. تو ریاض بھائی نے بہت محنت کی مجھے. تو پھر اسی ہیرے کو تراشا ہے ارشد صاحب نے, جو کہ اسٹیشن مینیجر ہیں. انہوں نے پھر مجھے تراشا اور وہ ہیرا آپ کے سامنے آج. جی بالکل, یہ جو محنت ہے, محنت میں عظمت ہے. اور ایک اور کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. تو یہ جو محنت کا سلسلہ ہے کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے میں آپ جب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ مخلص ہو جاتے ہیں, وہ جو مخلصی ہے وہ آپ کو ایک منزل ضرور دیتی ہے. اور اسی منزل کو پانے کے لیے سید اسد کاکا خیل نے محنت کی. اور آج یہاں پر ایک ایز ایڈمن نہایت ذمہ دار سیٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ہیں اور وہ اس کے معاملات دیکھتے ہیں دبنگ FM کے. یہ بتائیے گا اسد, جب یہ جو نئے نوجوان آتے ہیں آڈیشن کے لیے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہے, آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے. جب نئے لڑکے آپ رکھتے ہیں ایز RJ ہوسٹ, تو اس کو ٹریننگ کے لیے اور پلس ان کو بلانے کے لیے آڈیشن کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آڈیشن کے لیے بلانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ FM پہ باقاعدہ پرومو چلتا ہے کہ ہمیں RJ کی ضرورت ہے, چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے, کون سی زبان پہ عبور حاصل ہو, وہ سارا اس پرومو میں ہوتا ہے. کب تک تاریخ ہے, ڈیڈ لائن اس میں دی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں جتنے بھی آتے ہیں وہ یا تو انٹر ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ انٹر بھی ہیں, لیکن آپ کو ریڈیو کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پروگرام کیسے کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اسد, یہ بتائیے گا, دبنگ FM میں آپ ایز اے ایڈمن اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, آگے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ کیا ریڈیو کے ساتھ ہی وابستہ رہنا ہے یا ٹیلی ویژن کی طرف بھی جانا ہے, یا اوپن جو شوز ہوتے ہیں تھیٹرز میں یا کمرشل پروگرام ہوتے ہیں آؤٹ ڈور, اس طرف بھی جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اچھا کریم بھائی, آپ ہی کے ایک ملی سانگ میں چھوٹا سا چانس ہمیں ملا تھا. اس کے علاوہ 1-2 ڈرامے ہیں جن میں مجھے چانس ملا تھا. بالکل, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسد, ڈائری TV کے حوالے سے بتائیے گا, کیا آپ اٹک کی ڈائری کے ممبر ہیں گروپ کے؟ پہلے یہ بتائیے گا. جی الحمدللہ, میں اس کا جو پہلے گروپ تھا اس کا بھی ممبر تھا, اور اس میں جو تھوڑی تکنیکی مسائل آئے تھے اس کو بھی باقاعدہ طور پہ میں نے چیک کیا تھا. چونکہ وہ نہیں ہو سکے, کیونکہ فیس بک کے اپنے بہت سے رولز ہوتے ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور میں باقاعدہ اس کا ممبر بھی ہوں. اور آج بھی میں نے آپ سے بات کی کہ 45,000 ممبر ہیں اس گروپ کے. اور الحمدللہ کوئی بھی پوسٹ لگتی ہے تو اٹک میں وہ پھیل جاتی ہے آگ کی طرح. چلیں جی, اس پہ بات کرتے ہیں. جو دیکھنے والے ہیں اسد, ڈائری TV کے توسط سے جو اٹک کی ڈائری کے ممبران آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی پیغام ان کو اور اس طرف آنا چاہتے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس کے ذریعے ہم اپنی قوم اور ملت کی جو ہے نا خدمت کریں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کریم بھائی, نوجوانوں کو سب سے پہلے میسج دینے سے پہلے میں ایک بات مینشن کروں گا کہ 2015 اور 16 کی یہ بات ہے کہ ایک ایونٹ میں میں موجود تھا. تو وہاں ایک بچی کی آواز میں نے سنی اور حیران کن سی کیفیت ہو گئی تھی میری کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. فتح جنگ سے ان کا تعلق تھا, ارسا مسعود. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت خواں اور بہت خوبصورت ملی نغمہ انہوں نے گایا تھا. تو میں نے ان سے اسی سٹیج پہ یہ بات کی تھی کہ بیٹا دعا کرو کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ میں آپ کی یہ آواز پوری دنیا کو سنا سکوں. آج الحمدللہ وہ پاکستان کے بہت سے ٹیلی ویژن میں جا چکی ہیں. ارسا مسعود ان کا نام ہے, اور دبنگ پہ پہلا انٹرویو بھی ان کا ہم نے کیا تھا.
تو یہ شاید انہی کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اس نے اپنے لیے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی اور میں دبنگ کی ٹیم کا حصہ بنا. سوال پوچھوں گا, ایک سوال میرا رہ گیا ہے. نہایت خوبصورت پروگرام, ملک کے شاہینوں کے نام, ملک کے سپاہیوں کے نام. اسد نے بڑا عرصہ لمبا وہ کیا عزم علی شان کے نام سے. تو جاتے جاتے میں ان کے ذریعے بھی ذرا ان سے بات کر لوں کہ عزم علی شان کی کتنی قسطیں آپ نے پروگرام کی وطن کے سپاہیوں کے لیے, اور اس کے اندر اپنے مہمان بھی بلائے, اور کیا مزید اس قسم کا کوئی اور پروگرام کرنے کا ارادہ ہے؟ کریم خان بھائی, بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا اور بہت دور لے گئے آپ مجھے. جب اس پروگرام کی بات ہوئی, عزم علی شان افواج پاکستان کے نوجوانوں اور شہداء اور پولیس کے جوانوں کے نام جب یہ پروگرام ڈیزائن کیا جا رہا تھا, تو ارشد صاحب جو کہ ہمارے اسٹیشن مینیجر صاحب ہے, تو سب سے پہلے نام کا ایشو ہوتا ہے. کسی بھی پروگرام کو رکھنے کے لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو نام پہ ایک ہفتہ ہم سوچتے رہے اور آخر کار ارشد صاحب نے اس کا نام عزم علی شان رکھا. ٹھیک ہے, عزم علی شان. تو علی شان لوگوں کا پروگرام تھا اور الحمدللہ 500 سے زائد لوگوں کے انٹرویو کر چکے ہیں, نہ صرف لوکل بلکہ پاکستان کے بہت سے علاقوں سے ہمارے پاس لوگ بھی آئے ہیں, چاہے وہ شہداء ہیں چاہے وہ غازی ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ اعزاز بھی دبنگ ایف ایم کو حاصل ہے کہ بہت سے شہداء کے فیملی کے انٹرویو ہم نے کیے ہیں. اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اگر کسی ناکے پہ ایک دفعہ مجھے روکا گیا, ہمارے یاسر قریشی آر جے تھے, یقیناً آپ ان کو جانتے ہوں گے, تو میں اور وہ رات کو اٹک سے جا رہے تھے واپس, تو ناکے پہ ہمیں روکا گیا, تو ان کے پاس کارڈ تھا اور میرے پاس کارڈ نہیں تھا, وہ ایف ایم کا میڈیا کارڈ نہیں تھا. تو بہرحال جب مجھ سے پوچھا آپ کا نام, تو میں نے کہا سید اسد کاکا خیل. تو انہوں نے ساتھ ہی پولیس والے کو کہا کہ یہ ہیں وہ جو عزم علی شان پروگرام کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عزم علی شان کی وجہ سے مجھے بہت سے لوگ جانتے ہیں. جی بالکل, اس حوالے سے ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ وطن کے سپاہی اور شہیدوں اور غازیوں کے لیے آپ نے پروگرام کیا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ عزم علی شان کا جاری رہے گا. جاتے جاتے اجازت سے پہلے ایک دو لفظ ڈائری کے حوالے سے. ڈائری کے حوالے سے میں نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شروع میں ایک بات بھی کی ہے کہ ایف ایم سے آگے کس طرف جانے کا ارادہ ہے. تو ڈیجیٹل دور آ چکا ہے اور الحمدللہ ایف ایم جو دبنگ ہے اس نے ڈیجیٹل دور میں بھی قدم رکھا ہے. سوشل میڈیا پر بھی ہمیں لوگ سنتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت چونکہ اٹک ایف ایم دبنگ ایف ایم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ضلع اٹک کا پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے, اٹک سٹی کا. ٹھیک ہے, تو سوشل میڈیا پہ بھی ہم الحمدللہ ہمیں بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں. تو نوجوانوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ کوئی ہنر سیکھ لے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اسکل سیکھ لے, اور آن لائن جو ہے وہ کچھ چونکہ بے روزگاری بہت ہو گئی ہے, روزگار ملنا بہت مشکل ہو گیا, تو کوئی ہنر سیکھ کے آن لائن وہ ڈیجیٹل دور سے ڈیجیٹل بن جائیں, اور ڈیجیٹل مزدور جب وہ بنیں گے تو وہ وہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے. اسد, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت میں مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا, ڈائری ٹی وی کا رہیں گے. بالکل جی ناظرین, سلسلہ یہ چلتا رہے گا, اور یہ جو احباب ہیں ہمارے اٹک کے, جو ہیرے ہیں, ہیرے موتی ہیں, ان کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اور بقیہ میرے جو دبنگ ایف ایم کی ٹیم ہے, بہت سارے احباب اس کے اندر موجود ہیں. کوشش ہے کہ کچھ نمبر وائز جو احباب ہیں ان کو آپ کے سامنے لایا جائے, اور اس سے پہلے جن کے ساتھ آپ کی شیشے پر ملاقات نہیں ہوئی ٹی وی شیشے کے ذریعے, تو آپ کے سامنے رکھے اور ان سے گفتگو کی جائے اس حوالے سے. اور میں یہ جو نوجوان ہیں اٹک ڈائری ٹی وی کے, ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, کوئی ایسی اسکلز ہے جس کے ذریعے آپ آگے آنا چاہتے ہیں, تو بالکل میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ سلسلہ مزید آگے تک لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مسائل جو ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے, اور پروگرام کرنے کا ارادہ ہے کچھ دنوں میں. تو انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا, تو انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.